अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके। कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो कि हमें मिले हैं आसिफ अली जरदारी साहब के। हमने एक एप्लीकेशन जमा कराई है 62(1)F के तहत। कल मैं देख रहा था कि जरदारी साहब कह रहे थे कि वो JIT को सीरियसली नहीं लेते। उम्मीद है आज के बाद वो उसको सीरियसली लेंगे। तो आसिफ जरदारी साहब गेम ओवर। ये बुलंद बाला ऐलानात तहरीक इंसाफ की जानिब से अब से कुछ दिन पहले ही किए गए थे और यहाँ तक कहा गया था कि आसिफ अली जरदारी नाअहल होने जा रहे हैं, लेकिन आज अचानक तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। आज हमने ये फैसला किया है कि इस रेफरेंस को हमने एक बड़े फोरम पे ले जाना है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसे शवाहिद हमें हासिल हुए हैं, कुछ ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिनके तहत अब हमने ये फ़ैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे, जो कि एक बड़ा फोरम है। ये वो सारे शवाहिद हैं जिनको अब हमने अटेस्ट भी करवा लिया है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ये सारे वो शवाहिद हैं जिनको हमने तस्दीक मुकम्मल करा ली है। ये एक बहुत बड़ा मामला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का पैनामा के बाद ये सबसे बड़ा। पहले आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने का फैसला, फिर रेफरेंस वापस लेने का फैसला। सवाल ये उठ रहा है कि पहले आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुबैना तौर पर बैनूर मुल्क प्रॉपर्टी छुपाने के इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ ने खुद फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाएगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब तहरीक इंसाफ को लगता है कि इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा मुनासिब फोरम है। अहम बात यह है कि जिस मुबैना प्रॉपर्टी को छुपाने का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ आसिफ अली जरदारी पर लगा रही है, उसका जिक्र JIT रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 70 और सफ़ा नंबर 72 पर भी है, जिसमें न्यूयॉर्क और दुबई की 2 प्रॉपर्टीज़ को असासाजात में छुपाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। सवाल यह भी है कि क्या तहरीक इंसाफ को ये नए शवाहिद JIT की रिपोर्ट से ही मिले हैं, और यह भी कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो पहले JIT रिपोर्ट पर नैब को तहकीकात का हुक्म दे चुकी है, इस वक्त तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई करेगी या पहले नैब की मुकम्मल तहकीकात का इंतजार करेगी। यही सवालात रखेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब के सामने। लेकिन तहरीक इंसाफ जिसे सुप्रीम कोर्ट से आसिफ जरदारी की नाअहली के फैसले की उम्मीद है और जो जमात अदालतों के फैसलों के एहतराम की बात करती आई है, उसी की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और वफाकी काबीना ने सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने से इनकार किया। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाएं, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। लॉ मिनिस्ट्री ने काबीना को बताया कि अभी तक इसका जो सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ, और जब वो फैसला मौसूल होगा तो उसके मज़मरात का जायज़ा लिया जाएगा और हो सकता है कि उस फैसले की नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। लेकिन फ़िलहाल चूँकि कोई उसका तहरीरी फ़ैसला अभी तक आया नहीं है, उस फैसले के ऊपर जो है वो उसके मुताबिक फिर अमल करेंगे जो ही वो फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात साहब की बकौल तहरीरी अहकामात या फैसला अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो का नाम जो है वो ECL में से निकाला जाए। इसके बाद सवाल ये बनता है कि क्या हुकूमत सिर्फ उन्हीं अदालती अहकामात को मानेगी जो उसे पसंद होंगे। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम साहब, आपकी जुमात का फैसला था, आप लोगों ने अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, अब अचानक ज़हन तब्दील करने की वजह क्या है? क्या ये तो तय नहीं पाया कहीं कि पीपल्स पार्टी अलीमा खान के खिलाफ बात नहीं करेगी और आप लोग जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लेंगे? नहीं, देखें, असल में ये जो पिछला 10-12 दिन का वक्त गुजरा है, इन दिनों के दौरान जो शवाहिद हमें और मिले हैं और जिस तरीके से इन शवाहिद की हम तस्दीक करने में कामयाब हुए हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, वो हम अंदाजा नहीं था कि वो चीज़ें हो जाएंगी। और इन सारे शवाहिद के बाद अब ये केस इतना बड़ा हो गया है कि अब ये डोमेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है। अच्छा। एक बड़ा फोरम है सुप्रीम कोर्ट है,
اور اس کو نیکسٹ ویک ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس کی پیٹیشن جو ہے ہم نیکسٹ ویک ہم فائل کر دیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو شواہد ہمیں ملے ہیں اور جس طریقے سے ان کی تصدیق ہوئی ہے تو اب تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس کے اوپر کوئی گنجائش بچی نہیں ہے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اپنی سیٹ پہ اب رہ پائیں گے. نہیں خرم صاحب دیکھیں, زرداری صاحب نہیں بچیں گے, یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے, یہ فیصلے عدالتوں پر چھوڑ دیں, وہاں کیس ہوگا, وہاں پہ پتہ چل جائے گا. لیکن یہ جو نئے ثبوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا یہ اسی نیو یارک اپارٹمنٹ سے متعلق ہیں یا کچھ نئی چیزیں آپ کو ملی ہیں؟ جی معذرت, اب تو میں آپ کو ڈسکلوز نہیں کر پاؤں گا, لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کافی بڑے شواہد ہمارے پاس آ گئے ہیں اور یہ بڑا مزیدار کیس ہو گیا. اور یہ چیزیں جب آگے لے کے ہم چلیں گے اور جب ہم یہ سارے شواہد دیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو یہ اس سے فائدہ بھی ہوگا, اور یہ شواہد جو ہیں جب یہ تصدیق شدہ سامنے جائیں گے تو یہ باقی کیسز میں بھی. اچھا, یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ ڈسکلوز نہ کریں, لیکن یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں آ چکی ہیں, تو کیا یہ ساری معلومات جے آئی ٹی کی پیج نمبر 70 اور 72 سے لی گئی ہیں یا آپ ڈیفرنٹ طریقے سے ان چیزوں تک رسائی ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں دیکھیں, یہ چیزیں ہمارے پاس پہلے آ چکی تھی اور ہم اس کے اوپر آلریڈی کام کر رہے تھے. ظاہر ہے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی یہ ریویل ہوئی ہیں, اور اس کے بعد جی آئی ٹی تو ایک بہت بڑی بک ہے جس کو ظاہر ہے کہ پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے اور اس کو سمجھنا ہوتا ہے, اس کے سارے کلوزز دیکھنے ہوتے ہیں. وہ ایک اپنا سلسلہ ہے جس کے اوپر بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, تو میں آگے بات نہیں کروں گا اس کے اوپر. لیکن جو شواہد ہمارے پاس ہیں, جس طرح ہم نے تصدیق کرائی ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ قوم کو بہت اچھے پیغام ملیں گے. نہیں لیکن خرم صاحب, نیب کو سپریم کورٹ نے 2 ماہ کا وقت دیا ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ پر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, اور اسی رپورٹ میں نیو یارک اپارٹمنٹ کا بھی ذکر ہے. تو کیا یہ اب کیسے ممکن ہوگا کہ آپ سپریم کورٹ میں الگ سے انہی چیزوں کو لے کے جائیں, الگ سے درخواست دیں اور سپریم کورٹ پھر ان کی سماعت بھی کرے؟ آلریڈی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے جے آئی ٹی میں جو چیزیں آ چکی ہیں. نہیں دیکھیں, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ چیزیں تو ہم نے تو جب جمع کرائی ہیں تو اس کو تقریباً 10 سے 12 دن ہو گئے جمع کرائے ہوئے. اور ہمارا جو کیس ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ کیس ہے. ہم جو کیس فائل کر رہے ہیں وہ کرپشن کی بنیاد کے اوپر نہیں کر رہے ہیں. ہم جو کیس فائل کر رہے ہیں فارم بی کے اوپر جو کنسیلمنٹ آف ایسیٹس کا کیس ہوتا ہے, اثاثے چھپانے کا, ہم نے تو اس کے اوپر ڈیمانڈ کی ہے. سپریم کورٹ جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے وہ انویسٹیگیشن تو کرپشن کے اوپر ہو رہی ہے, وہ تو ایک فیک بینک اکاؤنٹس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے جو جی آئی ٹی بنی ہے. ہمارا جو کیس ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. دیکھیں, ایک بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت آپ کو مدد چاہیے ملٹری کورٹس میں توسیع کے لیے, یہ این آر او والا معاملہ تو نہیں. دوسرا, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ علیمہ خان پر اب پیپلز پارٹی نہ بولے. علیمہ خان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. علیمہ خان کے پاس کبھی بھی کوئی گورنمنٹ کی پوزیشن نہیں تھی, نہ وہ کوئی گورنمنٹ کا حصہ تھی, نہ کبھی ایم این اے, کبھی ایم پی اے یا کوئی منسٹر تھی. اس کا کمپیریزن کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. علیمہ محترمہ جو ہیں وہ ان کا جو کیس ہے اس کا جواب وہ خود دیں گی, اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے خود بھی اگر کوئی شخص کسی بھی چیز میں انوالو ہوگا تو وہ اس کا جواب دے ہوگا. پارٹی اس کو کبھی بھی جا کے پروٹیکٹ نہیں کرے گی, کمپیریزن نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ کورٹس کے لیے, فیصلوں کے لیے ہمیں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوگی. تو دیکھیں, ہم تو اگر کسی سے مدد مانگیں گے بھی تو اپنی ذاتی بنیاد پہ نہیں مانگیں گے, نہ ہی ہم نے کوئی اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کرنا ہے, اپنے اثاثے چھپانے کے لیے کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف اگر کسی سے کوئی مدد مانگے گی تو پاکستان کی بہتری کے لیے مانگے گی. ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے, دہشت گردی کے بعد جو کورٹس نے, ملٹری کورٹس نے جو فیصلے کیے ہیں اس کی وجہ سے ملک کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا ان سارے معاملات کا کرپشن کے کیسز سے, جے آئی ٹی سے اور ہمارے ان سارے معاملات سے کوئی تعلق ہے. وہ چیزیں اپنی جگہ چلتی رہیں گی, ملک کو آگے چلانا ملک. اچھا, ایک بات سمجھنے آپ سے, آپ کا جو کیس ہے اصل میں وہ ہے کنسیلمنٹ آف ایسیٹس, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنے اثاثے چھپائے. تو یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے, ان کے ڈومین میں آتا ہے, آسانی سے وہ کر سکتا ہے. آپ نے ریفرنس بھی دائر کر دیا, اس کے بعد اب پھر آپ سپریم کورٹ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا یہ پارٹی کا مشترکہ فیصلہ ہے یا صرف آپ کا فیصلہ ہے؟ نہیں, سب سے پہلے میں آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ کوئی بھی فیصلہ میرا اپنا انڈیویجول فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. میں تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ, ہمارے سینئر ممبرز ہیں, وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اور یہ فیصلہ ایک آپس میں رائے کے ساتھ ہی فیصلہ لیا گیا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ لے کے جانا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلے کا اس کو منطقی انجام کے اوپر پہنچائیں اور جلد پہنچائیں. الیکشن کمیشن میں شاید پاسبلٹی تھی کہ زیادہ ٹائم لگ جائے, 2 سال 3 سال میں زیادہ نہ کھنچ جائے کیس, کیونکہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جلدی جو ہیں وہ اپنے انجام تک پہنچیں. تو اس کا ون آف دا ریزن ہے کہ خرم شاہ زمان صاحب, یہ فیصلہ تو آپ کو الیکشن کمیشن میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کتنا ٹائم لگے گا. چلیں, اگر سپریم کورٹ, آپ چلے جائیں سپریم کورٹ میں اور فیصلہ زرداری صاحب کے حق میں آ جائے, آپ کو قبول ہوگا؟ ظاہر ہے جناب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا,
اعلیٰ عدالتیں ہیں، آنریبل ججز ہیں. ہمارا کام ہے ہائی لائٹ کرنا چیزوں کو. اگر کرپشن ہوگی تو وہ بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے. اگر ہمیں کسی بات کی کوئی اندیشہ ہوگا کہ کہیں پہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کہیں پہ اثاثے چھپائے گئے، تو ہم وہ بھی بتائیں گے. جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا، جو ہمارے ججز کا ہوگا، وہ فائنل فیصلہ ہوگا. اس کو چلے میں آپ کا جواب تھوڑا سا کوٹ کر لوں. اعلیٰ عدالتیں ہیں، آنریبل ججز ہیں. سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا نام ECL سے نکال دیا جائے. وفاقی حکومت اس پر عمل نہیں کر رہی. تو جو احکامات اور فیصلے آپ کو پسند آئیں گے اس پر عمل ہوگا، جو نہیں آئیں گے اس پر عمل نہیں ہوگا. وفاقی حکومت نے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے انسٹرکشنز کو نہیں مانیں گے. میرے خیال سے جواب یہ ہے کہ تحریری فیصلہ جو سپریم کورٹ کا وصول ریسیو ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے فیصلہ کیا جائے گا. ابھی تک تحریری فیصلہ ملا نہیں. خرم شیر زمان صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے، ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین بڑی بات میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے مبینہ خفیہ اکاؤنٹس کی جو خبریں آئی ہیں اس کے علاوہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، جو گیس کے معاملات ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں، KP میں ہوں. 2 اہم بیوروکریٹس کو جو ہے نوکری سے اپنی ہاتھ دھونا پڑا. ہمارے ساتھ بڑے سینئر اہم رہنما موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جعلی اکاؤنٹس کیس پر اب تک پیپلز پارٹی ہی نشانہ تھی، لیکن اب تحریک انصاف کو بھی کئی سوالات کا سامنا ہے. الیکشن کمیشن میں جاری PTI کے خلاف تحریک انصاف کے اپنے ہی سابق رکن اکبر ایس بابر کی درخواست پر بیرون ملک سے ہونے والی فنڈنگ کا کیس پچھلے 4 سال سے زیر سماعت ہے. لیکن آج ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق اسی کیس میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر اسٹیٹ بینک نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے، جس کے مطابق PTI ملک بھر میں 18 خفیہ اکاؤنٹس استعمال کر رہی ہے. اگر یہ رپورٹس درست ثابت ہوتی ہیں تو قانونی طور پر حکومتی جماعت کے مرکزی عہدیداروں بشمول پارٹی چیئرمین عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان اکاؤنٹس کو تحریک انصاف نے ظاہر نہیں کیا. لیکن اسٹیٹ بینک سے جب ہم نے رابطہ کیا بڑی بات نے، تو ان کے ترجمان عابد قمر نے ہمیں یہ بتایا، موقف اختیار کیا کہ اسٹیٹ بینک نے ایسی کوئی رپورٹ جمع نہیں کرائی، بلکہ یہ کام بینکس کا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو کوئی معلومات درکار ہیں تو انہیں فراہم کی جائیں. الیکشن کمیشن کے ذرائع سے بھی ہماری جب بات چیت ہوئی، بڑی بات کی، تو انہوں نے ایسی کسی بھی رپورٹ کی موجودگی سے انہوں نے انکار کیا. ہماری کوشش تھی کہ اسٹیٹ بینک کے ترجمان اور الیکشن کمیشن سے بھی کوئی آفیشل جو ہے وہ آن ایئر آ کر اپنا موقف وہ سامنے لے کے آئیں، لیکن اس وقت دونوں اہم اداروں کی جانب سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ بات نہیں کی جا رہی، جس کے بعد ہم نے ضروری سمجھا کہ ڈان اخبار کے اسی رپورٹر سے بات کریں جنہوں نے یہ خبر فائل کی تھی. افتخار خان صاحب سے جب ہماری بات ہوئی، جنہوں نے خبر دی، ان کے بقول وہ اپنی خبر پر ابھی بھی قائم ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل ماجرا ہے کیا؟ اسی اخباری رپورٹ میں تحریک انصاف کے مرکزی فائنانس سیکرٹری اظہر فاروق کا موقف بھی دیا گیا ہے. اظہر فاروق صاحب کے بقول ڈان اخبار سے انہوں نے جو بات چیت کی، اس خبر کی انہوں نے تردید نہیں کی، بلکہ ان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے بھی اسٹیٹ بینک سے رابطہ کیا، لیکن انہیں انفرادی طور پر مختلف بینکوں سے خود بات کرنے کو کہا گیا. اظہر فاروق صاحب سے ہم تفصیلی بات بھی کریں گے تاکہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکے. لیکن یہاں یہ بات اہم ہے کہ تحریک انصاف اپنی فنڈنگ کی تحقیقات کا معاملہ خفیہ رکھنے کے لیے بھی درخواست دے چکی ہے. حکومتی جماعت جس کا شفافیت کا نعرہ ہے، وہ کیوں چاہتی ہے کہ اس کے مالی معاملات خفیہ رہیں؟ اہم سوال ہے. ساتھ ہی ساتھ کیا تحریک انصاف واقعی کوئی ایسے اکاؤنٹس رکھتی ہے جو الیکشن کمیشن میں ظاہر نہیں کیے گئے؟ بات کریں گے اظہر طارق صاحب سے جو تحریک انصاف کے مرکزی فائنانس سیکرٹری ہیں. اظہر طارق صاحب، تھینکس فار یور ٹائم. PTI کے جو خفیہ اکاؤنٹ سے متعلق معلومات سامنے آئی ہیں، اس پر ایک تو آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا واقعی 18 کے قریب اکاؤنٹس آپ لوگوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ PTI شفافیت پہ بالکل پوری اس کا بلیو کرتی ہے. اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چھپائے ہیں. آج تو اسٹیٹ بینک نے بھی کہہ دیا یہ بالکل غیر مصدقہ خبر ہے، اور نہ اور یہ مذائقہ خیز بھی ہے، کیونکہ ہوتا ایسے ہے کہ کوئی بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے چھپ سکتا ہے. ہمارے سارے اکاؤنٹ ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں. اس کا تھوڑا سا اگر آپ اس پہ ایک چیز خفیہ اکاؤنٹس کی بھی اصطلاح غلط ہے، فارن فنڈڈ والی اصطلاح بھی غلط ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے ہمیں ایک لسٹ دی اور اس پہ کہا کہ جی ہم نے انہیں کہا جی اس کی تفصیل بھی ہمیں دے دیں. تو تفصیل ہمیں نہیں دی گئی. تو ہم نے پھر اسٹیٹ بینک کو لکھا اور اسٹیٹ بینک نے کہا آپ بینکوں سے
ڈائریکٹ یہ تفصیل دیں. تو کوئی خفیہ نہیں. ہمارے جو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں ان کے کچھ سب اکاؤنٹس ہوتے ہیں. کچھ اکاؤنٹس اس میں ایسے نظر آ رہے ہیں جو بند ہوئے ہیں. کچھ اکاؤنٹ ایسے ہیں جو آزاد کشمیر جس سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, وہ علیحدہ ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے, ان کے علیحدہ اپنے رولز ہیں. تو چھپانے والی بات اس میں کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے سارے بینکوں سے تفصیل مانگی ہے, اور اگر کوئی غلط اکاؤنٹ ہوا, ایک چیز اس میں کہہ دوں کہ اگر کوئی غلط ایسا ہوا تو ہم تو اس کے لیے خود ایکشن لیں گے. اچھا طارق صاحب, جب آپ ڈان نیوز پیپر کے رپورٹر افتخار صاحب سے بات آپ کر رہے تھے, آپ نے اس بات کی کوئی تردید نہیں کی, اسٹیٹ بینک نے ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی, مطلب آپ نے اس وقت یہ کچھ نہیں کہا, آپ کا موقف بھی چھپا ہے, اس میں آپ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ صوبائی تنظیموں کے کچھ ایسے اکاؤنٹس ہوں یا ان میں سے بعض اکاؤنٹ فنکشنل بھی نہ ہوں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بطور پارٹی کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اگر آپ کے نام پر کوئی اکاؤنٹ چلا رہا ہے, وہ جس بھی صوبے میں بھی ہو, جس علاقے میں بھی ہو, وہ ڈکلیئر کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے بطور پارٹی؟ جی بالکل ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. آپ کا بالکل صحیح سوال ہے. اس کا ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جو ہم کنسولیڈیٹڈ رپورٹ دیتے ہیں اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, تو ان اکاؤنٹس کی تمام تفصیل اس میں شامل کر کے کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹس دیتے ہیں. تو سب اکاؤنٹ کو ایک علیحدہ یا خفیہ اکاؤنٹ کا نام نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ہم کنسولیڈیٹڈ رپورٹ دیتے ہیں. ہمارے وہ تمام کی تمام تفصیل الیکشن کمیشن میں ایک ٹاپ ریٹڈ اے کیٹیگری کے آڈیٹڈ فرم سے آڈٹ کرا کے ہم پچھلے نہیں. حضرت طارق صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کو خفیہ اکاؤنٹس نہیں کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, فی الحال انہیں نہیں کہتے, لیکن کیا آپ یہ اکاؤنٹس ڈکلیئر کر چکے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس؟ اگر نہیں تو پھر یہ خفیہ اکاؤنٹ ہی کہلائیں گے نا؟ نہیں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو بند ہو چکے ہیں. انہوں نے جو لسٹ دی ہے, جو اسکروٹنی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں, کچھ ایسے ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے, وہ آزاد کشمیر کے ہیں, اور کچھ سب اکاؤنٹس ہیں. اور ہم نے جو کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ سینٹرل اکاؤنٹ دیے ہیں جو ڈکلیئرڈ, ان میں حضرت طارق صاحب, میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو 18 اکاؤنٹس کا معاملہ ہے, کیا یہ اکاؤنٹس آپ نے ڈکلیئر کیے یا نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس سے پہلے؟ میں دوبارہ وضاحت آپ کو کر دوں جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بھی ڈینائی کیا کہ انہوں نے یہ کوئی ایسی رپورٹ نہیں دی. اگر آپ نے ان سے خود بھی رابطہ کر کے آپ یہ معلومات کر سکتے ہیں. بالکل ہوا ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں, صحیح بات ہے. دوسری بات جو ہے, میں نے دوبارہ عرض کر دوں اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے, کہ کچھ جو سب اکاؤنٹس ہیں وہ ہمارے مین اکاؤنٹس میں شامل ہیں. کچھ جو بند اکاؤنٹس ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں جی, کہ جی یہ بھی ان کے اکاؤنٹس ہیں, اس کو خفیہ کا نام دے دیا گیا ہے. اور کچھ ایسے اکاؤنٹ ہیں جو غیر متعلقہ ہیں, جو آزاد کشمیر پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, جس کو ہم نہیں دیکھتے. اچھا, یہ جو آزاد کشمیر والے اکاؤنٹس, چاہے وہ وہاں کے ہوں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو اسی لیے آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کیے. مطلب کشمیر کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ آپ, آف کورس لا بھی ایسا ہے, وہ آپ کو وہاں ڈکلیئر کرنے پڑیں گے, لیکن وہ اکاؤنٹس یہاں پہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. جی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈکلیئر کرنے کی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے جی. ہم تو جو اس میں آپ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ جو معاملہ سارا تھا, یہ ہمارے ایک ایسے پرانے ممبر نے جو داخل کیا تھا 2009 سے 2013 تک کا. یہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے, مجھے یہ واضح طور پہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جورسڈکشن سے باہر جا کے, جبکہ جو چیز بھی انہوں نے مانگی ہم داخل کر چکے تھے, تو پھر انہوں نے کہیں خط لکھا اور پھر یہ ہمیں لسٹ دی, اور ہم خود بھی اتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں, اور اگر ایسا کوئی اکاؤنٹ ہوا تو ہم تو ایکشن خود بھی لیں. حضرت طارق صاحب, اگر کوئی اکاؤنٹس ہیں وہ یہاں ڈکلیئر نہیں ہوئے, تو کیا یہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں ڈکلیئرڈ ہوں گے؟ یعنی اگر وہ وہاں کے اکاؤنٹ ہیں, آپ کے یہ بات مان لیے وہ یہاں پہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے, تو کیا وہ وہاں پہ ڈکلیئرڈ ہوں گے؟ ہوں گے جب ان کی باری آئے گی جی. وہ تو ابھی کہی ہے, یہی میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کا مینڈیٹ 2009 سے 13 تک کا تھا, تو اگر وہ 17-18 کا جو ابھی اگر کوئی کھلا ہو, کیونکہ اس لسٹ میں وہ شامل ہے, تو وہ کیوں نہیں دیں گے؟ وہ تو پابند ہیں, ہر جگہ یہ قانون ہے. آپ اس میں کوئی اچھا آپ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی میں اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے یا کر رہا ہے, یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے؟ یا نا, یہ اس لسٹ میں جس طرح آزاد کشمیر ہے, کچھ 2016 کے ہیں, کیس جو چل رہا ہے وہ 2009 سے 13 تک. اچھا, اس وقت آپ کا موقف یہ ہے, جسٹ ٹو ری ایمفسائز, کہ اگر اس میں سے ایک بھی ایسا اکاؤنٹ نکل آیا جو آپ کے پاس تھا, آپ استعمال کر رہے تھے, لیکن وہ ڈکلیئر نہیں ہوا, تو اس کی پوری ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف قبول کرے گی؟
میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اگر کسی نے کھولا ہے تو اس کے خلاف تحریک انصاف خود پہلے عمل کرے گی، باقی تو دور کی بات ہے۔ ہم نے جو سینٹرل اکاؤنٹ جو ہم آپریٹ کرتے ہیں وہ سب کے سب تمام کے تمام ڈکلیئرڈ ہیں، بلکہ ٹھیک ہے حضرت طارق صاحب، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جو الزامات لگے ہیں آپ پر، یہ اس کی خود سے تحقیق کرنا تو سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے نا، ادارے ہیں، اداروں کو اپنا کام کرنے دیں۔ جب الیکشن کمیشن یہ تحقیق کرتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جی، میں نہیں کہہ رہا، میں آپ اس کو ذرا صحیح طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو مرضی تحقیق کرے، الیکشن کمیشن کو مکمل اختیار ہے، میں نے آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈر کا بھی پڑھ کے سنایا ہے۔ ٹھیک، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لسٹ دی گئی ہے اس میں یہ تجاوز نظر آتا ہے کہ یہ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن کے نہیں، جو کمیٹی اس چیز کو چیک کر رہی ہے اس میں اس نے کوئی 2016 والے اکاؤنٹ کا کوئی ذکر کیا ہوا ہے، کوئی آزاد کشمیر والے کا ذکر کیا ہے اس لسٹ کے مطابق، جس کو ابھی ہم اتھینٹیکیٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے تمام بینکوں کو لکھ دیا ہے۔ اور یہ میں اس کی تجاوز ہونے کی بات کروں کیونکہ ان کا جو مینڈیٹ ہے جو کہ ان کی اپنی ٹی او آر میں دیا ہوا ہے وہ 2009 سے 13 ایک ایکس ممبر کی شکایت کے چیک کرنے پہ دیا ہوا ہے۔ حضرت طارق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مرکزی فائنانس سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان الزامات کا جواب دے رہے تھے کہ جی تحریک انصاف نے کچھ ایسے اکاؤنٹ ہیں جو ڈکلیئرڈ نہیں کیے تھے، 18 کے قریب۔ بڑی بات میں وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی کہ موجودہ گیس بحران کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ ہوئیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ گزشتہ ماہ سے پنجاب اور سندھ بھر میں گیس کی شدید قلت پائی جا رہی ہے۔ پنجاب اور کراچی کی متعدد صنعتیں بند ہونے پر مجبور ہیں، جبکہ گھریلو اور تجارتی صارفین بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان نے سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ اور سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کو حقائق چھپانے اور اس بحران کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ وزیراعظم نے اس معاملے پر گزشتہ برس 12 دسمبر کو اوگرا کی سربراہ عظمیٰ عادل کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جس نے 72 گھنٹے میں اپنی رپورٹ جمع کرائی۔ اس رپورٹ میں ان دونوں کمپنیوں کے سربراہان کو گیس بحران کا ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا تھا۔ جی یہ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس انکوائری رپورٹ کے بعد ایک اور انکوائری سیکرٹری پیٹرولیم کے ذریعے کروائی گئی۔ ایک انکوائری کے بعد دوسری انکوائری کی رپورٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بھی بڑا سوال ہے، لیکن دوسری انکوائری رپورٹ میں فیصلہ وزیراعظم کے استحقاق پر چھوڑ دیا گیا اور پھر وزیراعظم نے اپنا استحقاق استعمال کیا اور گزشتہ روز سوئی سدرن اور ناردرن کے ایم ڈیز کو فارغ کرنے کا حکم جاری کیا، جس کا اعلان وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک ٹویٹ میں کیا۔ اس فیصلے کے بعد پیٹرولیم ڈویژن کو ہدایات دی گئیں کہ وہ دونوں کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو احکامات جاری کریں کہ پبلک سیکٹر کمپنیوں کے کارپوریٹ گورننس رولز کے تحت فوری طور پر ایک اجلاس بلائیں اور وزیراعظم کے احکامات پر عمل درآمد کیا جائے فوراً۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن نے وزیراعظم کو یہ بھی بتایا کہ 2 اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس بحران نے جنم لیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی بقول ایل این جی ٹرمینل مینٹیننس کی وجہ سے بند ہے، لیکن پھر بھی فرٹیلائزرز اور برآمدی صنعتوں کو گیس فراہم کی جا رہی ہے اور اسی کی وجہ سے گیس کی قلت ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ سازی اور منصوبہ بندی کی ذمہ داری وفاقی وزیر اور وزارت پیٹرولیم پر آتی ہے اور سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ دوسری جانب وزیر پیٹرولیم کا موقف ہے کہ سوئی ناردرن نے دسمبر میں گیس کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں کمی کے حوالے سے ٹھیک طرح سے انہیں آگاہ نہیں کیا تھا، جبکہ سوئی سدرن نے کمپریسر میں خامی کے حوالے سے بھی حکومت کو نہیں بتایا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ان دونوں ایم ڈیز پر وزارت کو حقائق بتانے میں غفلت، انتظامی معاملات کو سنبھالنے میں نااہلی اور حکومت سے معلومات چھپانے اور اس کے علاوہ کمپنیوں کے سسٹم کی ناکامی کے الزامات ہیں ان پر۔ یہ واضح ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن میں 24 گھنٹے گیس فراہمی کا ڈیٹا آویزاں رہتا ہے جو اصل وقت میں گیس کے استعمال اور جو بچاؤ ہے اس کو بتاتا رہتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیٹرولیم ڈویژن کے عہدیداروں نے سوئی ناردرن گیس کمپنی کے سربراہ امجد لطیف سے وزیراعظم کے اس اچانک اور حیران کن فیصلے پر ہمدردی کا اظہار تک کر دیا ہے، کیونکہ گیس کی درآمد اور فراہمی اور کوٹا مقرر کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہوتی ہے۔ تاہم وفاقی وزیر پیٹرولیم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں کیا۔
ڈیٹیلڈ انکوائری ہوئی. پہلے ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہیڈڈ بائی چیئرپرسن اوگرا, 3 لوگ اس میں اور تھے. پھر اس کے بعد سیکرٹری نے بھی انکوائری کی. انکوائری کرنے کے بعد ان کی مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس, یہ چیزیں ثابت ہوئی. تو اس کی بنیاد پر دونوں ایم ڈیز کے خلاف ایکشن لیا گیا. تو ایکشن لینا یہ حکومت کا حق بھی بنتا ہے. انہیں بر وقت گورنمنٹ کو نہ انفارم کرنے کی ان کے خلاف ذمہ داری ڈالی گئی. تو جو ذمہ داری دیکھنا وہ کاؤنٹر چیک ہوا. پہلے انکوائری کمیٹی ہیڈڈ بائی چیئرپرسن اوگرا اور پھر سیکرٹری پیٹرولیم نے اس کی انکوائری کی. تو دونوں کی انکوائری اور اس کا کنکلوژن آلموسٹ ایک ہی تھا, اور اس فیصلے کی بنیاد پر پھر پرائم منسٹر. یہاں پہ ناظرین وفاقی وزیر پیٹرولیم کو آپ نے سنا, شاہ زیب خانزادہ سے بات کر رہے تھے, اور ان کے بقول دونوں انکوائریز جو ہیں وہ تقریباً سملر ہیں. ان کے بقول آپ نے ان کو ٹھیک سے سنا, لیکن حقائق کچھ ہو رہے ہیں. پہلا بڑا سوال تو یہ ہے کہ ایک کمیٹی کے بعد دوسری کمیٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ پہلی انکوائری رپورٹ میں کل عہدے سے برطرف کیے گئے دونوں سربراہان کو بحران کا ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا تھا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ نہ ہی اوگرا چیئرمین کی کمیٹی نے ایس ایس جی سی اور ایس این جی پی ایل کے سربراہان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا, اور نہ ہی سیکرٹری پیٹرولیم کی کمیٹی نے ڈائریکٹلی یہ بات کی تھی. دوسری جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری کی نظر میں اس بحران کے بھی ذمہ دار جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی ہیں. گیس کا سیکٹر بھی ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں پچھلی حکومت کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, جو خود کو گیس کا آئنسٹائن ہی سمجھتے ہیں, وہ جب انہوں نے یہ منسٹری سنبھالی تھی تو گیس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرض نہیں تھا. جب انہوں نے یہ منسٹری چھوڑی تو 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے وہ گئے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گیس بحران پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. تو کیا اس معاملے پر حکومتی فیصلہ میرٹ کے مطابق تھا, یا حکومت نے گیس کمپنیوں کے سربراہان کو قربانی کا بکرا بنایا, اور سابق حکومت اس بحران کی کتنی ذمہ دار ہے؟ پوچھیں گے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب, پہلے تو اسٹریٹ آتے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ٹیک اوور کیا تو 1 روپے کا قرضہ بھی نہیں تھا, اور جب آپ چھوڑ کے گئے تو اربوں روپے کے قرضے تھے. میں کیا کہہ سکتا ہوں جی, وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں, اور بدقسمتی سے سچ بولنا ان کا شیوا نہیں ہے. اور یہ ملک کے پہلے وزیر اطلاعات ہیں جو ابتدا بھی جھوٹ سے کرتے ہیں اور انتہا بھی جھوٹ پہ ہوتی ہے. اور یہ ان کا وہ, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, وہ سچ وہ بول سکتے بھی نہیں ہیں اگر چاہیں. تو اگر کوئی قرضہ ہے بتا دے, قرضہ کس نے بنایا, کہاں پر ہے, اور اس کا اس بحران سے کیا تعلق ہے. عباسی صاحب, یہ ایس این جی پی ایل کی اگر صرف بات کی جائے, مجھے آج کسی نے بتایا, میں نے فگرز ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی, لیکن آج میں نے انٹرنل سورسز سے, انہوں نے کہا جی پچھلے 3-4 سالوں سے ایس این جی پی ایل جو ہے وہ پروفیٹیبل کمپنی ہے, اور اس کے علاوہ ان کے شیئرز کے پرائسز بھی اچھے ہوئے ہیں. تو پھر ایم ڈی کو ہٹانا جو ہے, یہ وجہ کیا ہے اس بحران کی؟ یہ دونوں پبلک کمپنیز ہیں, ان میں پرائیویٹ سیکٹر کی شیئر ہولڈنگ بھی ہے, اور ان کے اکاؤنٹس بھی پبلک ہوتے ہیں. تو اکاؤنٹس میں دیکھ لیں کہ لاس ہے یا پروفٹ ہے, اور پھر ان کا جو ریونیو ڈٹرمنیشن ہوتی ہے وہ اوگرا کرتی ہے کہ کتنے پیسے یہ کمائیں گے. ٹھیک, اگر لاسز زیادہ ہوں تو پھر ان کو لاس ہو جاتا ہے, جو اوگرا الاؤ کرتی ہے. لاسز کم ہو تو پروفٹ ہو جاتا ہے. یہ ان کمپنیوں کی کیفیت ہے, اور یہ کمپنیاں ایس ای سی بی کے رولز کے مطابق آپریٹ کرتی ہیں. ٹھیک, وزیر اعظم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کے ایم ڈیز کو نکال سکے. گورنمنٹ کی شیئر ہولڈنگ ہے, گورنمنٹ کے لوگ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں, وہ میٹنگ بلا کر صرف بورڈ آف ڈائریکٹرز اختیار رکھتا ہے کہ ایم ڈیز کو نکال سکے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک, اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے شیئر ہولڈرز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوئی سدن سے شروع کریں. سوئی سدن تو ایل این جی لیتا ہی نہیں ہے, تو ان کا کیا قصور ہوا اس سارے معاملے میں؟ یہ سارا معاملہ پیدا ہوا ہے ایل این جی نہ لینے سے, جس پر منسٹر صاحب نہیں آئے ہیں. میں ان کو بھی 30-32 سال سے جانتا ہوں. وہ اگر کام سیکھ لیں, اس کے بعد ذمہ داری سے بات کریں تو شاید ان کے لیے بھی بہتر ہوگا, ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. انہوں نے تو کل یہ کہا ہے کہ جناب آپ نے جو ٹرمینل 2 کی مینٹیننس نہیں کی پی ایم ایل این نے, اس کی وجہ سے بحران آیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کچھ ان کو بتا دیتے ہیں, پھر وہ سوچے سمجھے بغیر بات کر دیتے ہیں, پھر بعد میں شرمندگی بھی ہوتی ہے.
تو یہ یو ٹرن لینا, جھوٹ بولنا, یہ اس حکومت کا شیوا ہے. تمام وزراء یہی کام کرتے ہیں. میری صرف گزارش یہ ہے کہ آج سزا ان کو دی جا رہی ہے جن کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حکومت کا فیلیئر ہے. سپٹمبر میں ایک پلان بنتا ہے کہ کیا ڈیمانڈ ہوگی, اس ڈیمانڈ کو کیسے پورا کیا جائے گا. جو شٹ ڈاؤنز ہوں, چاہے وہ گیس فیلڈز کے ہوں, چاہے وہ پلانٹس کے ہوں, یہ فیصلہ حکومت کرتی ہے. کتنی ایل این جی لانی ہے, یہ فیصلہ حکومت کرتی ہے. تو یہ حکومت کی فیلیئر ہے. مان لیں غلطی ہو گئی, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کام سیکھ رہے تھے, غلطی ہو جاتی ہے. تو بھائی صاحب یہ جو سپلائی جو ہے, سپلائی اور ڈیمانڈ اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن جو ٹرمینل 2 کی یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایل این جی کی سپلائی رک گئی اور لوڈ شیڈنگ آ گیا, گیس کا بحران آ گیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹرمینل 2 کی مینٹیننس جو تھی وہ گزشتہ گورنمنٹ نے کرانی تھی. نہیں, ہر سال مینٹیننس ہوتی ہے, اس کی ٹائمنگ حکومت ہی طے کرتی ہے. اچھا. اور حکومت اس کو اس وقت رکھتی ہے, اس ٹائمنگ کو, جب ان کی سپلائی زیادہ ہو اور ڈیمانڈ کم ہو. یہی طریقہ ہے. تمام گیس فیلڈز کے بھی ہر سال اینول شٹ ڈاؤنز ہوتے ہیں. اچھا. وہ بھی اسی پیریڈ میں رکھے جاتے ہیں جب آپ کی سپلائی میں فلیکسیبلٹی ہو. تو یہ حکومت کی ناکامی ہے, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں یہ رپورٹس پبلک کر دیں, حقیقت سامنے آ جائے گی. جو پہلی بات ہے, رپورٹوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ منسٹر میں خود اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ خود دیکھ لے کہ کہاں پر پرابلم پیدا ہوا. یہ جو اوگرا کی انکوائری رپورٹ آئی ہے اور سیکرٹری پیٹرولیم کی جو آئی ہے, جی ان کو پبلک کر دیں, اور ان کی رپورٹوں کی ضرورت نہیں تھی. ابھی خود فرما رہے تھے کہ دسمبر میں ہمیں بتایا نہیں ہے. دسمبر از ٹو لیٹ. یہ چیزیں سپٹمبر میں فیصلہ ہوتا ہے. ڈیمانڈ بھی اس وقت دی جاتی ہے, سپلائی بھی حکومت ارینج کرتی ہے, ایل این جی سے کرے یا گیس فیلڈ سے کرے. تو بھائی صاحب یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا تعین جو ہے, یا یہ فگر جو ہے, یہ کام کس کا ہے؟ کیا یہ ایس این جی پی ایل اور ساتھ میں سوئی صدرن کا ہے یا وزارت پیٹرولیم کا ہے؟ دیکھیں یہ کمپلیکس معاملہ ہے. جی. ایک ڈیمانڈ سوئی کمپنیز دیتی ہیں اپنی ہسٹوریکل ڈیمانڈ کی بیسس پر. ٹھیک. ایک ڈیمانڈ جو بڑی ڈیمانڈ ہے, اسپیشلی جو ایل این جی سے ریلیٹڈ ہے, وہ منسٹری آف جو پاور ڈویژن سے آتی ہے کہ ہم کتنے پلانٹس چلائیں گے. کیونکہ اس وقت تمام جو پائپ لائن نیٹ ورک پر پلانٹس ہیں جو تقریباً 5000 میگا واٹ کے قریب ہیں, اور میجر ہماری سپلائی اور سب سے سستی سپلائی انہی پلانٹ سے آتی ہے, اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پاور ڈویژن دیتا ہے. تو یہ ملا کر پھر منسٹری فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کتنی ایل این جی امپورٹ کرنی ہے, شٹ ڈاؤنز کب کرنے ہیں. یہ سارا نظام ہے. پچھلے سال اس نظام کو فائنل کر دیا گیا تھا. اگر یہ صرف اسی کو کاپی کر لیتے تو آج یہ مشکل پیش نہ آتی. ان کو نکالنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں, ایم ڈیز کو؟ قطعاً نہیں. میں دونوں ان کمپنیز کے لوگ ہیں, باہر سے نہیں لگائے گئے تھے. دونوں قابل لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, اور ناانصافی ہوئی ہے ان کو نکالنا. ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا اس وجہ سے تو نہیں ہے بھائی صاحب کہ آپ کی گورنمنٹ میں ان کو لگایا گیا تھا؟ نہیں, دیکھیں وہ اس کمپنی کے امپلائی ہیں, 35 سال سے امپلائی ہیں. ان کا سروس ریکارڈ, ان کی قابلیت سب کے سامنے ہے. تو ان کے دور حکومت میں بھی لگے رہے, ان کے کام کیے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں, ان کی قابلیت بھی ہر آدمی جانتا ہے. تو یہ ناانصافی کا جو ماحول ہے, بدقسمتی سے حکومت کا شیوا یہی ہے کہ ناانصافیوں پر کام چلے. اس طرح کام چلتا نہیں ہے. اچھا بھائی صاحب, ایک تو وہ فگرز میرے پاس آ گئے ہیں. فواد نے یہ کہا ہے کہ جی جب آپ نے ٹیک اوور کیا تو 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا, اور آپ 157 بلین روپے کا قرضہ چھوڑ کے گئے ہیں. جی, وہ قرضہ کس چیز پر خرچ ہوا؟ نہیں, یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ آپ نے, نہیں میرا خیال ہے شاید 250 ارب کا قرضہ ہے. وہ پائپ لائنز پر لگا ہے, پائپ لائنز پر. یہ دونوں کمپنیاں پیسے کماتی ہیں انویسٹمنٹ کر کے. ان کو جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں 17% کا ریٹرن ملتا ہے. ٹھیک. جب یہ کمپنیاں انویسٹمنٹ کرتی ہیں, یہ بورو کرتی ہیں 7-8% پہ. اب تو حکومت نے ریٹ 10% خود کر دیا, تو اب شاید 12% پہ بورو کریں گی. مطلب یہ لون آپ کے دور میں لیا گیا, لیکن یہ آگے انویسٹ کیا گیا. پھر آپ یہ اسی سے پائپ لائنز بنی ہیں جس سے آج گیس آتی ہے. اسی سے وہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنا ہے جس سے ہم نے پاکستان میں 1.5 ملین کنزیومر ایڈ کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جس نے وسعت دی ہے گیس کو. اور گیس کے علاوہ پاکستان میں انرجی کا کوئی حل نہیں ہے. تو اگر آپ آج کہیے قرضہ لینا پڑتا ہے, ورنہ گیس نیٹ ورک گرو نہیں کرے گا, ورنہ ایل این جی کی گیس نہ آتی, ورنہ
سب سے سستی ترین بجلی بنانے کے پلانٹس نہ ہوتے، ورنہ آج آپ کو مسئلہ کوئی بھی نہ ہوتا، پاکستان میں انڈسٹری بھی بند ہوتی۔ فرٹیلائزر ہم نے 10 لاکھ ٹن امپورٹڈ فرٹیلائزر کے سیناریو میں کام شروع کیا، 6 لاکھ ٹن ایکسپورٹ پہ لے گئے، آج حکومت کو پھر فرٹیلائزر امپورٹ کرنا پڑا۔ یہ کس کی ناکامی ہے؟ اب آئی صاحب آتے ہیں، تھوڑی سی سیاست پر بھی بات ہو جائے۔ 14 جنوری کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید فیصلہ آ جائے گا، نواز شریف صاحب سے ہوئی آج ملاقات آپ کی؟ جی میری ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فیصلہ، مطلب جی ان کو انصاف کی توقع ہے، اچھے اسپرٹس میں ہیں، اور الحمدللہ پچھلے 1.5 سال نے نواز شریف صاحب کا جو سٹانس رہا ہے، جو ان پر الزامات لگے، وہ الحمدللہ تمام کے تمام غلط ثابت ہوئے۔ کوئی کرپشن کا الزام آج تک نہیں لگ سکا۔ جو 3 فیصلے آئے ہیں آپ دیکھیں گے ان کو اپیل میں، اور تاریخ ان کو کس طرح دیکھتی ہے۔ تو مطلب سپریم کورٹ سے جو ایک کہا جا رہا تھا کہ جی ریمارکس وغیرہ بڑے سخت سامنے آئے ہیں، تو آپ کو امید ہے کہ انصاف مل جائے؟ ہمیں انصاف کی توقع ہے، سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع ہے، ہائی کورٹ سے انصاف کی توقع ہے، اور انشاءاللہ نواز شریف صاحب کا سٹانس ونڈیکیٹ ہوگا۔ اچھا، اور اگر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اطہر من اللہ صاحب والا، وہ سیٹیسائیڈ ہو جاتا ہے، تو آپ قبول کریں گے فیصلے کو؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی فیصلے قبول کیے ہیں، آج بھی قبول ہوگا، لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے تاریخ ایسے فیصلوں کو قبول نہیں کرتی جو لیگل پریسیڈنٹ کے خلاف ہوں، جن کی منطق نہ ہو، وہ نہ تاریخ قبول کرتی ہے نہ عوام قبول کرتے ہیں۔ اب آئی صاحب آج مختوم احمد محمود صاحب بھی ملے، کوئی زرداری صاحب کا کوئی پیغام انہوں نے کمیونیکیٹ کروایا، یا پرسنل کیپیسٹی میں وہ ملے ہوں گے نواز شریف صاحب؟ نہیں، وہ ان کی دوستی ہے پرانی 1988 سے، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی مخدوم صاحب سے۔ اچھا، تو وہ پرسنل کیپیسٹی میں آئے تھے ملاقات کرنے، ان کی ہمیشہ انہوں نے دوستی نبھائی ہے۔ مخدوم صاحب بڑے وعدے دار آدمی ہیں، اور جب گورنر بھی تھے اس وقت بھی، آج بھی، تو دوستی نبھاتے ہیں۔ سر کوئی ایسی کوشش نہیں ہو رہی اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی؟ عاصل بزنجو صاحب، فضل الرحمان صاحب ملے زرداری صاحب سے، پھر مختوم احمد صاحب ملے نواز شریف صاحب سے، کچھ ہو رہا ہے یا؟ اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر ہے، ایشوز پر ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ پارلیمنٹ سے باہر ہم آپس میں الیکشن لڑتے ہیں، ہمارا موقف مختلف بھی ہو سکتا ہے، بٹ جہاں پر ملک کی بات آئے گی، جہاں پر نیشنل ایشوز کی بات ہے، ہم اکٹھے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ جب پارلیمنٹ کی بات آئی، پارلیمنٹ کے وقار کی بات آئی، ٹریڈیشنز کی بات آئی، پی ایس سی کے معاملے پر پوری اپوزیشن نے کہا کہ نہیں، لیڈر آف اپوزیشن ہی پی ایس سی کا چیئرمین ہونا چاہیے۔ تو ایشوز پر ہم اکٹھے رہیں گے، اور وقت کے ساتھ وہ اتحاد، ایک بڑا اتحاد بھی بن سکتا ہے۔ یہ پالیٹکس جو ہے آرٹ آف دا پاسبل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب بھائی صاحب آخری سوال آپ سے کہ تھوڑا بہت یہ بھی کہا گیا کہ جی چونکہ چیف جسٹس صاحب 18 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، 17 کو، تو ان کو 14 کو یہ سماعت میں خود نہیں آنا چاہیے تھا کسی اور کو، تو آپ مطمئن ہیں کہ اچھا فیصلہ ہے، آپ کو کوئی چیز کی وہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، جو بھی فیصلہ آئے گا وہ قبول کریں گے، یا ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ہماری توقع تو یہ ہے کہ اتنے بڑے فورم پر، جو ایک سپریم کورٹ کا فورم ہے، وہاں پر شخصیات کی بات نہیں ہوتی، وہاں قانون کو دیکھا جاتا ہے، تو شخصیت جو بیٹھی ہو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، تو ایسا تاثر بھی قائم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک، اگر ایسا تاثر ہے تو سپریم چیف جسٹس صاحب ایک تجربہ کار آدمی ہے، اس عہدے پر بڑے دنوں سے ہیں، وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اگر میں ریٹائر ہو رہا ہوں، کل ایک کنٹروورسی نہ کریٹ ہو جائے، وہ چھوڑ جائیں، 3-4 دن کی بات ہے، اگلا بینچ کوئی نیا بینچ آ کر اس کا فیصلہ کر دے، شاید یہ ایک بہتر فیصلہ ہو، لیکن یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور ججوں نے ہی کرنا ہے۔ شاہد خاقان بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی کہ ہائی پروفائل کیسز کو نیب منطقی انجام تک پہنچانے میں ناکام کیوں ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عمران خان کے خلاف ہیلی کاپٹر کیس پہ نیب وزیراعظم کی توہین کر رہی ہے۔ یہ بیان تھا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا اب سے کچھ دن پہلے، جو انہوں نے جیو نیوز کے ایک پروگرام میں دیا۔
عالم جبا کے کیس میں چارجز فارملائز نہیں ہوئے. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ عمران خان کا جو ہیلی کاپٹر کا کیس ہے 27 لاکھ روپے کا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں بھی چارجز فارملائز نہیں ہوئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کی ٹوٹل جاتی ہے جو انہوں نے یہ کیسز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. یہ توہین کر رہی ہے نیب پاکستان کے وزیر اعظم کی, پاکستان کے. آج چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے فواد چودھری کی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر نیب وزیر اعظم کو بلاتی ہے تو یہ ان کی توہین نہیں بلکہ ان کی توقیر ہے. ان میں ہیڈ لائن تھی کہ نیب نے وزیر اعظم صاحب کی توہین کر دی. مطلب بہت سادہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ لفظ توہین استعمال کیا ہے. اس میں وزیر اعظم صاحب کی توقیر ہے, اس میں وزیر اعظم صاحب کی عزت افزائی ہے. اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہے, پاکستان میں آئین کی حکومت ہے, پاکستان میں قانون کی حکومت ہے. اگر قائد حزب اختلاف نیب کی پروسیڈنگز کو فیس کر سکتا ہے تو اس طرح کا کوئی استحقاق پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں ہے کہ وہ نیب کی کارروائی کا سامنا نہ کرے. اس لیے یہ توہین نہیں ہے, یہ تو ان کی عزت میں کئی گنا سے اضافہ ہوا. نیب چیئرمین یہ کہنے میں تو حق بجانب ہے کہ وزیر اعظم کا اپنے خلاف کیسز میں پیش ہونا قانون کی حکمرانی کی ایک مثال ہوگی, لیکن سوال یہ ہے کہ اہم نوعیت کے کیسز جن میں موجودہ وزیر اعظم سمیت کئی اہم سیاسی رہنماؤں کے نام بھی شامل ہیں, ان میں سے اب تک کوئی فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ وزیر اعظم کے خلاف کیس کو بھی کافی مدت گزر چکی ہے اور اسی طرز کے کیسز پر روزانہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر الزامات بھی تراشتے رہتے ہیں. کیا نیب کو اب یہ چاہیے کہ جلد از جلد ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائے؟ بات کریں گے نیب کے سابق پروسیکیوٹر سابق جج لاہور ہائی کورٹ شاخاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاخاور صاحب, فواد چودھری صاحب نے بیان دیا کہ نیب وزیر اعظم کی توہین کر رہا ہے. آج چیئرمین نیب نے جواب دیا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی توہین نہیں توقیر ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا انالائز کریں اس سچویشن کو پلیز. دیکھیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک طرف تو حکومت جو ہے اس کا جو منشور تھا وہ بھی اینٹی کرپشن کا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, اور جب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے منسوب کی جائیں گی کہ انہوں نے وزیر اعظم کی توہین کی, کہ انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ابھی تک انکوائری کیوں نہیں خارج کی, تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کے حکومت کے میں آنے سے پہلے نیب نے ایک انکوائری شروع کی تھی اور یہ ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے جو کہ انہوں نے پہلے اس کی کاگنیزنس لی ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتوں سے خاص طور پہ جب حکومت کی طرف سے ایسی باتیں ہوتی ہیں تو پھر جو ادارے ہوتے ہیں وہ پھر وہ پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں. ایک طرف حکومت ان کو حرف تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کے جو کیسز ابتدائی انویسٹیگیشن سٹیج پر ہوتے ہیں, ابھی ریفرنس فائل ہی نہیں ہوتا اور نیب کی جانب سے پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے کہ جی ان لوگوں کے خلاف انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں, پھر لمبے عرصے تک ان پر کارروائی ہو یا نہ ہو میڈیا میں بار بار ان لوگوں کے نام اچھالے جاتے ہیں, چاہے اپوزیشن جماعتیں ہوں یا حکومت ہوں. یہ اس پر تو پھر سوالات اٹھیں گے نا. بالکل ایسا بالکل ہونا چاہیے کہ یہ جو پریس ریلیزز کا جو ایک کانسیپٹ جو نیب کی طرف سے یہ بھی بالکل مناسب نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے مواقع پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کئی دفعہ اوپنلی یہ آبزرو کیا ہے, بلکہ نیب کے اعلیٰ افسران کو کورٹ میں بلا کے بھی انہوں نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف انکوائری سٹارٹ کرتے ہیں, ابھی وہ ابتدائی سٹیج پر ہوتی ہیں, تو آپ ان کے نام جو ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں آپ پریس ریلیز کی شکل میں, اور بعد میں اگر ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ایگزونریٹ ہو جائے تو اس کا مداوع کون کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو اس وقت کسی کا نام جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہیے جب آپ اس کی انکوائری کمپلیٹ کر چکے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور جس کے خلاف آپ ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سٹیج ہے کہ جس میں بے شک بھلے آپ نام جو ہے پریس ریلیز کی شکل میں وہ سامنے لے کے آئیں, لیکن چونکہ جب آپ ایک ابتدائی تفتیش شروع کرتے ہیں, کیونکہ نیب کے 3 جو ہیں وہ سٹیجز ہیں. ایک پہلے کمپلینٹ ویریفیکیشن ہے, اس کے بعد انکوائری ہے, پھر انکوائری اپڈیٹ ہوتی ہے انویسٹیگیشن میں, اور انویسٹیگیشن رپورٹ جو آتی ہے اس کے نتیجے میں ریفرنس دائر ہوتا ہے. تو اس دوران کوئی بھی شخص جو ہے اپنی بے گناہی
ثابت کر سکتا ہے اور وہ ایگزونریٹ نیب بھی کر سکتی ہے ان کو. تو مناسب یہ ہے کہ جب تک آپ انویسٹیگیشن رپورٹ کسی کی کمپلیٹ نہ کر لیں تو پریس ریلیزز اور میڈیا میں یہ نائب شخار صاحب دیکھا یہ گیا کہ نیب کو ماضی میں بھی اکثر کنٹروورسی سے ہی جوڑا گیا ہے جس میں ہماری وہ سیاسی جماعتیں بھی شامل رہی ہیں جو آج کہتی ہیں کہ نیب یک طرفہ کارروائیاں اس وقت کر رہا ہے. خود انہی جماعتوں پر اسی قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں. تو کیا نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنے سے بند کرنے کے لیے جو الزامات لگتے ہیں وہ کیا کیا جائے, پروسیس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں تو خیر یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پارٹی جو ہے حکومت میں ہوتی ہے وہ نیب کو تو ٹھیک سمجھتی ہے, اس میں کوئی خامیاں نظر نہیں آتی, لیکن جب وہ اقتدار سے ہٹتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ نیب کی جو لا ہے اس کے اوپر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ تنقید کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو اٹ سیلف اپنے آپ کو اتنا ان تمام چیزوں سے بالا رکھنا ہوگا اور انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنی ہوگی کہ عوام کو بھی اور تمام جتنے لوگ ہیں, جتنے فیکشنز آف سوسائٹیز ہیں, ان کو یہ یقین ہو کہ نیب کسی بھی کیس میں جو کاگنیزنس لے گی وہ کسی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نتیجہ نہیں ہے اور وہ صرف اور صرف اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ کسی پبلک آفس ہولڈر نے جو ہے وہ ایک کرپٹ یا کرپٹ پریکٹسز کی ہیں اور جو نیب کاگنیزنس لیتا ہے وہ غلط نہیں لیتا. تو یہ ایک کریڈیبلٹی نیب کو اپنے کنڈکٹ سے شخار صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.